एयर इंडिया की दुबई कैलिकट फ्लाइट के 2 टुकड़े हो गए, 20 हलाक, 100 से जायद जख्मी, मुसाफिरीन में 10 शीरखार बच्चे भी शामिल। एयर इंडिया की एक दुबई कैलिकट एक्सप्रेस फ्लाइट जिस पर 191 मुसाफिरीन और अरकान अमला सवार थे, कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे पर फिसलकर 35 फीट गहराई में गिर पड़ा और उसके 2 टुकड़े हो गए, जिससे कम से कम 20 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी हो गए। महलूकीन में तैयारे का पायलट भी शामिल है। वजारत शहरी हवाबाजी ने बताया कि इस फ्लाइट IX-1344 को दुबई से B737 तैयारे के जरिए चलाया जा रहा था। वजारत ने बताया कि लैंडिंग के दौरान आग नहीं लगी। तैयारे पर 174 मुसाफिर, 10 शीरखार बच्चे, पायलट्स और 5 कैबिन क्रू अरकान सवार थे। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं और जख्मी मुसाफिरीन को इलाज के लिए अस्पताल में शरीक कर दिया गया है। यह हादसा रनवे नंबर 10 पर पेश आया। इस तैयारे को कैप्टन विवेक साठे चला रहे थे जो हलाक हो गए। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के तरबियत याफ्ता थे। हादसे के मुकाम पर हर तरफ दर्द से करहाने की आवाजें सुनाई दे रही थी और खून आलूद कपड़े बिखरे हुए थे। मुकाम पर दहशत ज़दा बच्चों को भी देखा गया और एम्बुलेंस गाड़ियों के सायरन की आवाजें गूंज रही थी। यह हादसा बारिश के दौरान पेश आया। तैयारा 2 टुकड़े होने से पहले 35 फीट गहरी खाई में गिर पड़ा। एयर इंडिया और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की राहत टीमें फौरी दिल्ली और बम्बई से रवाना कर दी गई हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जानिब से इस हादसे पर तहकीकात की जाएंगी। मस्जिद के इफ्तिताह में शिरकत नहीं करूंगा, योगी आदित्यनाथ का बयान। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के इन रिमार्क्स पर कि वो अयोध्या के करीब तामीर होने वाली मुजव्वजा मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे, एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, जहां अपोजिशन कायदीन ने उनसे न सिर्फ माजरत खाही करने बल्कि इस्तीफा पेश कर देने का भी मुतालिबा किया है। आदित्यनाथ ने कहा कि मस्जिद के इफ्तिताह में न तो वो मदऊ रहेंगे और न ही वो वहां जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि ओहदे के लिहाज से वो कोई इम्तियाज नहीं करते, लेकिन बहैसियत हिंदू उन्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। मिनिस्टर की हैसियत से अपने फराइज समाज के हर तबके के लिए अंजाम देता रहूंगा। उनके इस रिमार्क्स पर अपोजिशन कायदीन ने एतराज करते हुए उनसे माफी मांगने का मुतालिबा किया और कहा कि वो रियासत के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रहने के अखलाकी हक से महरूम हो चुके हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर मस्जिद की तामीर के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 5 एकड़ अराजी अलाट की गई है। बोर्ड ने मस्जिद की तामीर की निगरानी के लिए इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट कायम किया है। किसी भी तरह का मिसाइल हमला न्यूक्लियर हमला समझा जाएगा, रूस का ऐलान। रूस की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि मॉस्को अपने मुल्क पर किसी तरह के मिसाइल हमले को न्यूक्लियर हमले से ताबीर करेगा और उसका जवाब देगा। रूस के वजीर दिफा ने एक बयान में कहा है कि किसी भी तरह के मिसाइल हमले को न्यूक्लियर नौयत का हमला समझा जाएगा, क्योंकि ये तशखीस देने का इम्कान नहीं है कि मिसाइल पर किस तरह का वारहेड्स नस्ब है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुलाई 2020 में इस मुल्क की नई एटमी दिफाई पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसमें रूस पर फौजी हमले के जवाब में एटमी हथियारों के इस्तेमाल का इम्कान पाया जाता है। रूस ने मशरकी यूरोप में फौजी साजो सामान तैनात करने के अमेरिका के कशीदगी पैदा करने वाले इक़दामात पर इंतबाह दिया है कि रूस की अस्करी सलाहियत दिफाई नौयत की है और मॉस्को कभी भी किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ एटमी हमले की शुरुआत नहीं करेगा।
مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین. ممتاز NRI ایڈیٹر ان چیف روزنامہ منصف و صدر نشین سلطان العلوم ایجوکیشنل سوسائٹی جناب خان لطیف محمد خان کے انتقال پر اردو دنیا میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی. اردو صحافت کے معیار کو بلند کرنے اور اسے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں ان کی غیر معمولی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. خان صاحب کی جانب سے منصف کی ادارت سنبھالے جانے کے بعد اردو صحافت کے نئے دور کا آغاز ہوا اور اردو صحافیوں کی قدر و منزلت بھی بڑھ گئی. میں نظام آباد.com کے ایڈیٹر مجید عارف نظام آبادی نے کہا کہ 1997 میں جب روزنامہ منصف خان لطیف خان کی ادارت میں عمدہ طباعت ہمارنگی ایڈیشن پرکشش انعامی سلسلے کے ساتھ شروع ہوا تو اردو دنیا میں دھوم مچ گئی تھی. زیر و زبر کے تحت ہر ہفتہ ان کے مضامین مسلسل 2 سال تک شائع ہوتے رہے. مرحوم نے اردو صحافت کو نئی جہت عطا کی اور اردو اخبارات میں صحت مند مسابقت کا آغاز کیا. دمام میں مقیم ممتاز NRI جناب محمد مظفر احمد کے ساتھ ایک عجیب اتفاق ہوا کہ خان صاحب کے انتقال سے بالکل 1 سال قبل پچھلے سال 6 اگست کو شکاگو میں ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی اور ٹھیک 1 سال بعد اسی تاریخ کو ان کے انتقال کی خبر آئی. مظفر احمد صاحب کے مطابق مرحوم سادگی اور حس مزاح سے بھرپور متاثر کن شخصیت کے حامل تھے اور ہر محفل میں مسکراہٹیں بکھیر دیتے تھے. اردو صحافت کے علم بردار حیدرآبادی تہذیب کے روح رواں اور شائستگی و بانگ پن آپ کی ہم جہت شخصیت کے چند نمایاں پہلو تھے. اپنے تعزیتی پیام میں انہوں نے کہا کہ ایک اور چراغ بجھ گیا جو اردو دنیا میں روشنی بکھیرے ہوئے تھا. عثمانیہ یونیورسٹی ایسوسی ایشن ریاض تلنگانہ انجینئرنگ فارم اور بزم اردو ٹرسٹ ماسٹرز کلب کے صدر انجینئر محمد مبین نے کہا کہ خان لطیف خان صاحب کو عام طور پر ایک NRI بزنس مین اور روزنامہ منصف کے ایڈیٹر کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن حیدرآبادی مسلمانوں کے لیے تعلیمی شعبے میں ان کی خدمات ناقابل فراموش رہیں گی. انہوں نے سلطان العلوم ایجوکیشنل سوسائٹی کو نئی بلندیوں تک پہنچایا. ان کی شخصیت تمام NRIs کے لیے ایک بہترین مثال ہے کیونکہ امریکی شہریت حاصل ہونے کے باوجود ان کا دل ہمیشہ حیدرآبادیوں کے لیے دھڑکتا رہا ہے. انجینئر محمد مبین نے امید ظاہر کی کہ خان لطیف خان کے افراد خاندان ان کی خدمات کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. نائب صدر بزم اتحاد جدہ یوسف الدین امجد نے خان لطیف خان کو حیدرآباد کی اہم اور ممتاز شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصے تک مجلس اتحاد المسلمین سے ان کا نظریاتی اختلاف رہا، لیکن بعد میں سارے گلے شکوے دور ہو گئے. حیدرآبادی مسلمانوں کے لیے مختلف شعبوں میں ان کی خدمات ناقابل فراموش رہیں گی. یوسف الدین امجد نے اپنے تعزیتی پیام میں خان لطیف خان صاحب کی مغفرت اور ان کے درجات میں بلندی کے لیے دعا کی. لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور علمکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ. معروف افسانہ نگار، ناول نویس، ڈرامہ نویس، شاعرہ محترمہ صادقہ نواب سحر کے ناول جس دن سے پر تنقیدی جائزہ ملاحظہ فرمائیں. ناول میں تخریص کے عنوان سے بلند پایا فکشن نگار رتن سنگھ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور پیش لفظ کے عنوان سے ڈاکٹر وسیم بیگم نے اپنی بات کہی ہے. پیش لفظ میں ڈاکٹر وسیم بیگم لکھتی ہیں، صادقہ نواب سحر نے اپنے ادبی کیریئر کا آغاز اردو شاعری سے کیا. 1996 میں ان کی پہلی شعری تخلیق انگاروں کے پھول سامنے آئی. 2003 میں ان کا ایک اور شعری مجموعہ منظر عام پر آیا، پھول سے پیارے جگنو. یہ تخلیقی کاوش بچوں کی نظموں پر مبنی ہے. صادقہ کا ایک اور ناول کہانی کوئی سناؤ متاشا
2008 میں شائع ہوا۔ مکھوٹوں کے درمیان 2011 میں منظر عام پر آیا۔ یہ اردو کا طبعزات ڈرامائی مجموعہ ہے۔ تخلیق کار کے افسانوں کا مجموعہ خلش بے نام سی منظر عام پر آیا، اور اب ان کا ایک اور ناول جس دن سے شائع ہوا ہے۔ یہ ناول آج کل لکھے جانے والے دوسرے ناولوں سے بہت مختلف ہے، جیسا کہ اس کے عنوان سے پتہ چل رہا ہے کہ ناول نگار کوئی نئی بات کہنے جا رہی ہیں۔ صادقہ نواب سحر کا یہ ناول دراصل کثیر الجہات ہے۔ تخریج میں رتن سنگھ لکھتے ہیں، کوئی پریوار ٹوٹ پھوٹ کی کگار پر ہو تو زندگی بکھر جاتی ہے، اس کی صورت بگڑ جاتی ہے اور اس کی راہوں میں کانٹے کچھ اس طرح بچ جاتے ہیں کہ صرف پاؤں ہی نہیں، جسم ہی نہیں، انسان کی روح بھی لہو لہان ہوتی رہتی ہے۔ صادقہ نواب کا ناول جس دن سے ایسی ہی زندگی کی درد بھری داستان بیان کرتی ہے۔ محمود شاہد نے صادقہ نواب سحر کا ناول جس دن سے کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ صادقہ نواب سحر کا ناول جس دن سے کردار اساس ہے اور ناول کی کہانی مختصر ہے۔ دراصل کہانی مختصر ہی ہوتی ہے، جسے فن مختلف جہات اور مختلف زاویے دیتا ہے۔ مزید کہا جائے تو زندگی خود مختصر ہوتی ہے، جسے ادب اس مختصر سی زندگی کے ہزاروں رنگ پیش کرتا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار شکست و ریخت سے دوچار خاندان کا ایک تنہا نوجوان ہے۔ ہمارے شہروں اور محلوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار خاندانوں کی کمی نہیں ہے، اور ان خاندانوں کے زیر اثر نشو و نما پانے والے نوجوان بھی ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ جتیش بھی انہی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ہے۔ جتیش کے ماں اور باپ کی ازدواجی زندگی کے ابتدائی برس خوشگوار اور اطمینان بخش حالات میں گزرتے ہیں، پھر ایک دن ان کے تعلقات اختلافات اور تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں، بالآخر طلاق ہو جاتی ہے۔ تعلقات کے بگڑنے، ٹوٹنے اور بکھرنے کے کئی اسباب بتائے گئے ہیں۔ ان میں 3 بنیادی اسباب نظر آتے ہیں۔ جتیش کے باپ کا کسی دوسری عورت میں دلچسپی لینا، جتیش کے باپ کے رشتہ داروں کا جتیش کے گھر ہفتوں مہینوں پڑے رہنا، جتیش کے ماں اور باپ دونوں کا ملازمت پیشہ ہونا۔ مشرقی تہذیب کی پروردہ بیوی اس بات کو کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلقات بڑھائے؟ رشتہ داروں کا خواہ وہ شوہر کے قریبی ہوں یا بیوی کے، کسی بھی خاندان کے لیے معاشرتی و مالی بوجھ ثابت ہوتے ہیں۔ شوہر اور بیوی دونوں برسر روزگار ہوں تو انا بیچ میں آ ہی جاتی ہے۔ جتیش کے ماں اور باپ کے درمیان رشتوں کی شکست و ریخت کے جو وجوہات بتائے گئے ہیں وہ مالی، معاشرتی اور نفسیاتی ہیں۔ جتیش کا باپ دوسری بلکہ تیسری شادی بھی کر لیتا ہے اور ماں کسی غیر مرد کے ساتھ رہنے لگتی ہے۔ ان حالات میں ایک کمسن بچہ زندگی کی الجھنوں اور مسائل سے روشناس ہوتا ہے۔ جتیش، بھائی بہن، ایک باپ اور 3 ماؤں کے درمیان منقسم اور منتشر خاندان۔ جتیش کو نہ باپ کی مکمل شفقت میسر آتی ہے اور نہ ماں کی مکمل محبت، نہ بھائی کا تعاون حاصل ہوتا ہے اور نہ بہنوں کا ساتھ۔ قریبی رشتہ دار نانی، ماموں، چاچا وغیرہ بھی لا تعلقی اختیار کر لیتے ہیں۔ عمر کے ساتھ جتیش کی جذباتی، فکری اور نفسیاتی پیچیدگیوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ تعلیم نامکمل، ملازمت غیر محفوظ اور غیر اطمینان بخش، لڑکوں سے روابط عارضی، لڑکیوں سے عشق و محبت ناپائیدار۔ جتیش اپنے درون میں عدم تکمیلیت کے شدید احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ احساس اسے کسی لمحہ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ مختلف مادی، جذباتی اور نفسیاتی سہارے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے اور کبھی ناکامی۔ اطمینان و عدم اطمینان کی کیفیت میں وہ مختلف مرحلوں اور ماحول سے گزرتا ہے۔ ہٹلر جتیش کا پسندیدہ تاریخی کردار تھا۔ ہٹلر عالمی سطح پر بیک وقت الگ الگ محاذوں میں اپنے حریفوں سے نبرد آزما رہا۔ جتیش بھی عملی زندگی میں جنگ جیسی صورتحال کا سامنا کر رہا تھا، لیکن ہٹلر نے اپنی قوت ارادی اور ذہنی قوت سے شدید ترین حالات کا مقابلہ کیا تھا۔ جتیش ان اوصاف سے محروم تھا۔ وہ حالات اور ماحول کا جائزہ بھی لیتا ہے، اپنا احتساب بھی کرتا ہے،
باپ اور ماں کے رویے پر سوچتا بھی ہے، دوستوں کے غیر صحت مند تعلقات پر غور بھی کرتا ہے، عشق و محبت کی حقیقت کو بھی سمجھتا ہے، رشتہ داروں کی منافقت کا علم بھی رکھتا ہے، لیکن فیصلہ کن عملی اقدام اٹھانے کے لیے وہ اپنے منقسم اور منتشر وجود کو مجتمع نہیں کر پاتا۔ ماضی کی پریشان کن یادیں، حال کی غیر یقینیت اور مستقبل کی نامعلوم تاریکی اسے بے قرار رکھتی ہے۔ اس کہانی کے ارد گرد دیگر واقعات کی جو تانے بانے بنے گئے ہیں وہ کہانی کے فطری ارتقاء میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور کہانی کو اپنے مرکز سے جوڑے رکھتے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ واقعات اضافی اور غیر متعلق بھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن صادقہ نواب شہر کے قلم نے ان میں ایک گہری معنوی ربط پیدا کر دیا ہے۔ واقعات ایک دوسرے کو متاثر کرتے چلے جاتے ہیں۔ صادقہ نواب شہر کا ایک اور کمال فن یہ ہے کہ انہوں نے کال سینٹر کی فضا اور موجودہ معاشرے کے مزاج میں گہری مناسبت ڈھونڈ نکالی ہے۔ یہ صادقہ نواب شہر کے جدید افسانہ نگار ہونے کا بیان ثبوت ہے۔ کال سینٹروں میں کار فرما کاروباری ذہنیت، لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان آزادانہ جنسی تعلقات، لمحہ بلمحہ بدلتے ہوس پرست رشتے، پیسے کی ریل پیل، شراب اور سگریٹ نوشی، صحت مند و غیر صحت مند مسابقت، شب بیداریاں، جتیش مختلف مراحل، مختلف ماحول اور مختلف فضا سے گزرتا ہوا اپنے اندر ناسور کی صورت موجود عدم تکمیلیت اور عدم اطمینان کے ماحول سے باہر نکل کر تکمیلیت اور اطمینان کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے فکر و فلسفے، سوچ اور عمل اور کردار و شخصیت میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ بالآخر وہ اس فیصلہ کن نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، جس نے ایک خاندان کو اذیت و کرب اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا تھا۔ اس منزل پر کہانی صادقہ نواب شہر کی نظر میں اپنے انجام کو پہنچتی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کہانی ابھی بھی تشنہ ہے، اور سچ بھی یہی ہے کہ کوئی کہانی اختتام کو نہیں پہنچتی، اور بلکہ ہر کہانی اپنے بعد آنے والی کہانی کے لیے دروازہ کھولتی ہے۔ جتیش اپنی اذیت ناک اور پریشان کن زندگی کے سفر میں گہری سوچ، وسیع مشاہدے، شدید تجربات کے پس منظر میں اس فیصلے پر پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، لیکن اگر وہ لڑکی جس سے جتیش شادی کے رشتے میں بندھ جائے گا اپنے کسی سابقہ بوائے فرینڈ کے ساتھ اپنے پرانے مراسم برقرار رکھے یا کسی غیر مرد سے اپنے روابط بحال کر لے، تو ان حالات میں جتیش کا کیا رد عمل ہوگا، اور وہ کیا اس خوف کے زیر اثر غیر شادی شدہ یا مجرد ہی رہ جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صادقہ نواب شہر کا یہ خیال بھی غلطی پر مبنی ہے کہ سعودی جانے والے مذہب کی ڈور پکڑ لیتے ہیں۔ دراصل وہاں بھی سارا کھیل ریالوں کا ہے، اور قانونی جبر کی وجہ سے خواتین برقعے میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ جہاں تک اسلوب کی بات ہے، نہایت رواں دواں اور بے تکلف طرز بیان ہے۔ زبان کی دو سطحیں نظر آتی ہیں۔ مکالموں کی زبان کو ممبئی میں استعمال کی جانے والی روزمرہ زبان کے قریب رکھا گیا ہے، جبکہ مکالموں سے ہٹ کر بیانیہ حصوں میں زبان کسی قدر صاف شستہ نظر آتی ہے۔ کردار ایک ہو یا ہزاروں، صادقہ نواب شہر ان کی شکل و صورت، عادات و اطوار، فکر و عمل، مزاج و نفسیات کو ایسے بیان کرتی ہیں جیسے یہ کردار ان کے اپنے خاندان کے ہوں، جن کو وہ قریب سے جانتی اور پہچانتی ہیں۔ وہ کرداروں کو اپنی اپنی جگہ رکھ کر بخوبی پیش کرتی ہیں، بلکہ وہ اپنے کرداروں کے ساتھ روز و شب بسر کرتی ہیں۔ کہیں کوئی تکرار یا یکسانیت پیدا نہیں ہوتی۔ ہر کردار کہانی کے ارتقاء میں اپنا اپنا مکمل رول ادا کرتا نظر آتا ہے۔ بالفاظ دیگر، صادقہ نواب شہر کردار نگاری کے تمام پہلوؤں سے واقفیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زیادہ تر کہانیاں مختصر ہوں یا طویل، کردار اساس ہوتی ہیں۔ صادقہ نواب شہر کے دونوں ناولوں کی بنیاد بھی کرداروں پر رکھی گئی ہے۔ کہانی کوئی سناؤ متاشا کا مرکزی کردار متاشا اور جس دن سے کا مرکزی کردار جتیش ہے۔ کرداروں کے علاوہ مقامات کے ناموں اور تاریخوں کے اندراج سے واقعات میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صادقہ نواب شہر کا ناول جس دن سے کہانی، کردار، واقعات، زبان اور بیان کے اعتبار سے ایک مکمل ناول ہے۔ صادقہ نواب شہر جہاں افسانہ نگاری میں کامیاب نظر آتی ہیں، وہیں ناول نویسی میں بھی ان کی صلاحیتیں کارگر دکھائی دیتی ہیں، جبکہ ناول نویسی
افسانہ نگاری کے مقابلے میں دقت طلب اور صبر آزما ہے۔ صادقہ نواب سحر کی تحریر میں ایک ٹہراؤ ہے جو کہنہ مشقی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر ناول جس دن سے قابل مطالعہ ہے۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔